अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नेपरा ने माह जून के लिए बिजली के निर्ख में 11 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। ये वसूली अगस्त और सितंबर के बिलों में वसूल की जाएगी, जबकि नोटिफिकेशन में नेपरा ने कहा है कि जून का FCA सार्फिन से 2 माह में वसूल किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, नेपरा ने माह जून के लिए बिजली के निर्ख में 11 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी है। ये वसूली अगस्त और सितंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। नोटिफिकेशन में नेपरा ने कहा है कि जून का FCR सार्फिन से 2 माह में वसूल किया जाएगा। अगस्त में सार्फिन से 3 रुपये 1 पैसा चार्ज किया जाएगा। सितंबर में सार्फिन से 8 रुपये 9 पैसे चार्ज किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने बिजली के निर्ख में 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। अथॉरिटी ने 28 जुलाई 2022 को FCA पर अवामी समाअत की थी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसका इत्तलाक सिर्फ अगस्त और सितंबर के माह के बिलों पर होगा। इसका इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन के सिवा तमाम के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों पर मजीद टैक्स लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। फर्टिलाइजर, शुगर, तंबाकू और टेक्सटाइल पर मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल ही ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का इम्कान है। ज़राए FBR के मुताबिक 4 बड़े सेक्टर्स पर मिनी बजट के जरिए टैक्सेस आयद किए जा सकते हैं। FBR इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी विंग मिनी बजट के खुदोखाल पर काम कर रहा है। ताजरों के बिल्स पर टैक्स खत्म करने से 40 अरब रुपए तक के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है, जिसके बायस मजीद टैक्स के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। और रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की पसपाई जारी है। इंटरबैंक में कदर मजीद कम हो गई है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर मजीद 3 रुपये 3 पैसे कम होकर 218 रुपये 88 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी का रेट मुस्तहकम है, 217 रुपये में ट्रेड हो रहा है। और 25 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का मामला पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ हुकूमत इन एक्शन है। 12 SHOs मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जराए का ये बताना है कि वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के मुताबिक लाहौर में 30 से ज्यादा थानों के SHOs जल्द तब्दील होंगे। नून लीग के जिन रहनुमाओं के खिलाफ थानों में दरखास्तें आई हैं, उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बना लेगा। 25 मई को आपको बता रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का ये मामला है। तफसीलात हासिल कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उमैर से। मोहम्मद उमैर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से 25 मई के हवाले से पुलिस अफसरान के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर पंजाब से 5 DIGs जो हैं उनके तकर्रर तबादले हुए हैं। 25 मई को DIG ऑपरेशन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सहेल चौधरी को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल को भी तब्दील कर दिया गया है। और इसके अलावा RPO गुजरांवाला डॉक्टर आबिद खान थे, तैनात थे 25 मई के वक्त, उनको भी तब्दील कर दिया गया है। जबकि लाहौर में इस वक्त 12 SHOs जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि 30 से ज्यादा SHOs के तकर्रर तबादले के हवाले से भी लिस्टें जो हैं वो तैयार हैं। जराए के मुताबिक PTI क़यादत की जानब से मुख्तलिफ SHOs के नाम दिए गए हैं, जिसमें मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल हैं। कि इन लोगों की जानब से पुलिस अफसरान के नाम दिए गए हैं कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे मारे, तशद्दुद हुआ और जो मुकदमा थे वो दर्ज किए गए। तो PTI की लाहौर की जो मुकामी क़यादत है उनकी जानब से पुलिस अफसरान को इन SHOs के, DIGs के और SSPs के जो नाम है वो दिए गए हैं, जिस पर अब तकर्रर तबादलों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पुलिस जराए का ये भी कहना है कि 1 से 2 रातों में लाहौर पुलिस के जो बेशतर SHOs हैं उनको तब्दील कर दिया जाएगा और नए SHOs तैनात होंगे, और जो पुलिस अफसरान इसमें मुलव्वस पाए गए उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी होगी, जबकि दीगर जो SHOs हैं उनकी सिर्फ तकर्रर तबादले होंगे और उनको जो पुलिस लाइन है वहां पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया जाएगा। इसके साथ साथ हाशिम डोगर ने भी ये अनाउंस किया है, उनका भी ये ऐलान सामने आया है कि 12 SHOs को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मरकजी क़यादत की जानब से भी कौमी अदारों के खिलाफ बयानात के जो हैं वो मौजूद हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई दरखास्तें आई तो कानून जो है वो अपना रास्ता अपनाएगा। अभी इस वक्त भी एडवोकेट अब्दुल्ला मलिक की जानब से लाहौर के एक थाना में
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक दरख्वास्त जो है वो जमा बिल्कुल करवा दी अहम गई पेश है। रफ्त है। 25 मई को तहरीक इंसाफ की कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का ये मामला है और पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जरा ये भी बता रहे हैं कि 30 से ज्यादा थानों के SHOs जल्द ही तब्दील हो जाएंगे और नून लीग के जिन रहनुमाओं के खिलाफ थानों में मुकदमात या दरखास्तें आई हैं उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बना लेगा। तफसीलात से आगाह कर रहे थे मोहम्मद उमैर, आप बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत ने मुतादिद DIGs के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। अतहर इस्माइल DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि कामरान आदिल को DIG लीगल तैनात कर दिया गया है। RPO गुजरावाला डॉक्टर आबिद को तब्दील कर दिया गया है। मुनीर मसूद मार्ड RPO गुजरावाला तैनात हो गए हैं। लसबेरा हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे के खिलाफ तहकीकात में पेश रफ्त हुई है। FIA और हसास इदारों ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है और तहकीकाती टीम ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 754 ट्वीट्स की निशानदही की है। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों में 17 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल हैं। 204 पाकिस्तानी और 16 दीगर ममालिक के लोग भी इस प्रोपेगेंडा करने वालों में शामिल हैं, जबकि 84 अफराद को इस हवाले से तहकीकात का हिस्सा बना लिया गया है। 6 अफराद के पहले ही निशानदही हो चुकी है और शनाख्त भी मुकम्मल हो गई है। 78 अफराद का डेटा नादरा तस्दीक के लिए भिजवा दिया गया है। PTI रहनुमा शहबाज गिल के ड्राइवर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ड्राइवर और उसके अहले खाना ने पुलिस छापे के दौरान मुबैना हमला किया और फरार हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश भी शुरू कर दी है, जबकि पुलिस के मुताबिक ड्राइवर के घर शहबाज गिल का मोबाइल फोन बरामद करने के लिए कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने PTI के गिरफ्तार रहनुमा शहबाज गिल के ड्राइवर और एहलिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक जेर तफ्तीश मुलजम शहबाज गिल ने मोबाइल फोन अपने ड्राइवर इज़हारुल्लाह को दिए जाने का इंकशाफ किया था, जिस पर पुलिस पार्टी ने मोबाइल फोन बरामदगी के लिए ड्राइवर के घर छापा मारा, जहाँ मुलजिम और इसकी एहलिया 6 नामालूम अफराद ने पुलिस पार्टी पर हमला करके कांस्टेबल सजाद शाहिद का मोबाइल, ATM सर्विस कार्ड और 15,000 रुपए छीन लिए। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजमान ने हाथापाई के दौरान कांस्टेबल सजाद शाहिद की यूनिफॉर्म के बटन भी तोड़ दिए। पुलिस का कहना है कि मौका से एक मुलजम नुमान और खातून महरीन बीबी को गिरफ्तार किया गया, जबकि हिजबुल्लाह, इज़हारुल्लाह, सरदार इमरान, जफर इकबाल और दीगर 2 के हमरा मौका से फरार हो गए। मुलजमान के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मफरूर मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम शहबाज गिल ने तफ्तीश में बताया था कि मोबाइल फोन में मुकदमे से मुतल्लिक काफी मवाद मौजूद है। शहबाज गिल के मावन इजहार के घर पर छापे पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्विटर पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। लिखा, शहबाज गिल के मावन इजहार की अहलिया को थाने में कैद किया गया। कानूनी बरादरी से पूछना चाहता हूँ कि क्या बुनियादी हुकूक बाकी नहीं रहे? ये लोग पंजाब में इबरत नाक अंजाम से 2-4 हुए हैं। इम्पोर्टेड सरकार आवाम को दहशत ज़दा करना चाहती है। इमरान खान ने एक बार फिर वाहिद हल आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करार दिए हैं। और यहाँ आपको बता दें कि शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हो गई है। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को मुकम्मल तौर पर फिट करार दे दिया है। तशद्दुद साबित ही नहीं हुआ। शहबाज गिल का मेडिकल आज प्रिम्स अस्पताल में करवाया गया था। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना किया था। चौधरी फैसल एडवोकेट ने शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फॉरेन एजेंट इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। फॉरेन फंडिंग का पैसा पकड़ा गया तो मुल्क में फितना, फसाद, अनारकी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। PTI चेयरमैन शौदा के खिलाफ जहरीला खेल खेल कर फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना से नजर हटाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाक फौज और उसके शोहदा के खिलाफ PTI की मुहिम को फॉरेन फंडिंग और तोशा खाने से नजर हटाने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि इमरान खान ने हेलीकॉप्टर हादसा के शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलवाई। वो समझते हैं कि मुल्क के खिलाफ जहरीला खेल खेल कर फॉरेन फंडिंग और इलेक्शन कमीशन के फैसले से नजरें हटा सकते हैं। फॉरेन फंडिंग की जो चोरी है, जो डाका है और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उससे नजर हटा सकते हैं।
ہیلی کاپٹر لسبیلا ثانیہ کے شہیدوں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کرا کر مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کے چیف آف سٹاف نے نجی چینل پر عمران خان کا لکھا ہوا ٹرانسکرپٹ پڑھا جس میں ریڈ لائن کراس ہوئی، وہ افواج پاکستان میں بغاوت کو اکسانے کا منصوبہ تھا۔ اس ٹرانسکرپٹ کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک بات تھی، جو ریڈ لائنز، آئینی ریڈ لائنز کراس ہوئیں، اس میں افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل کے اندر میوٹنی کو انسائٹ کرنے کا منصوبہ تھا۔ وزیر اطلاعات نے فارن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کا اعلان کیا، کہتی ہیں فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایف آئی اے کے اندر تحقیقات جاری ہیں۔ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کے 4 ملازمین اپنا بیان قلم بند کروا چکے ہیں کہ ان سے بلینک چیک لے لیا جاتا تھا اور ان کے اکاؤنٹ سے یہ رقم نکال لی جاتی تھی۔ ذاتی ملازم ہیں پاکستان تحریک انصاف سیکریٹریٹ کے طاہر اقبال صاحب، محمد ارشد، نعمان افضل اور محمد رفیق صاحب، جو کہتے ہیں کہ ہم سے بلینک چیک سائن کر کے لیے جاتے تھے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ فورن فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، اکاؤنٹس میں آتی ہے، اور وہ چیک نکال لیا جاتا تھا ہمارے اکاؤنٹ سے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ اس کے بارے میں بھی بتا دیتے۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اپنا مقابلہ نواز شریف سے کیسے کر سکتے ہیں۔ نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، سی پیک دیا، ملک کے دفاع کو مضبوط کیا۔ نواز شریف نے عمران خان کی طرح فوج پاکستان میں بغاوت کی کال نہیں دی، اداروں میں دراڑیں نہیں ڈالیں۔ بہزاد سلیمی، نیوز 1، اسلام آباد۔ اور اس وقت براہ راست آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پوچھے پورے پاکستان کے بچے نے وہ بیان دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ۔ شیخ رشید صاحب راول پنڈی کے باسی ہیں، اسلام آباد میں کئی 100 ایکڑ کے فارم ہاؤس کے مالک ہیں۔ میں یہ بات نہیں مانتا کہ شیخ رشید صاحب کی نظر سے یہ بیان نہ گزرا ہو، شرم آنی چاہیے، مذمت تو کرو۔ کل ایک سیالکوٹ کا کوئی ڈار ہے، وہ ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا، اس سے پوچھا تو کہتا ہے کہ جی الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا، بہتر الفاظ استعمال شہباز گل صاحب کو کرنے چاہیے تھے۔ تو پوچھا کہ آپ نے بیان سنا؟ اس نے کہا جی میں نے تو نہیں سنا۔ تو بھائی الفاظ کا چناؤ کس چیز کا بہتر کرے اگر تم نے بیان ہی نہیں سنا؟ یہ پوری جماعت اس وقت شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کی اس مکروہ کبھی حرکت کو اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بیٹھے ان کی جو الحاق والی حکومت ہے، ان کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ یعنی مونس الائی جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، جس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، وہ کیونکہ بگڑا ہوا لاڈلا ہے اپنے باپ کا، کبھی پولیٹیکل سٹرگل نہیں کی زندگی میں، تو وہ کہتا ہے میں نے پنجاب پولیس کو ہدایت کی ہے بنی گالا چلے جاؤ۔ بھائی آپ کون ہیں اور کس حیثیت سے آپ یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں؟ بگڑے ہوئے لاڈلے کی کوئی سرکاری عہدہ تو میں نے نہیں پڑھا رولز کے اندر کہ وزیر اعلیٰ کا جو بگڑا ہوا لاڈلا ہوگا اس کو بھی کوئی سرکاری ہدایات جاری کرنے کا اختیار ہوگا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ تو یہ جو آپ ہدایات جاری کر رہے تھے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آپ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مذمت کرتے؟ ان کے والد کو 24 گھنٹے لگے اس کی مذمت کرنے میں۔ آپ مشکلات دیکھیں نا پرویز الائی کی، یعنی پنجاب میں ایک حکومت ہے جو اس سازشی بیانیے کو، جو اس ملک مخالف بیانیے کو، ملک دشمن بیانیے کو تقویت دے رہی ہے۔ پرویز الائی کو 24 گھنٹے لگے، اگلے دن آ کے مذمت کی کہ میں نے بڑا ڈانٹا ہے۔ بھائی وہ جیل میں تھا، آپ نے کیسے ڈانٹ لیا؟ وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھا، آپ نے کیسے فون کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر لی؟ یعنی کوئی حد ہوتی ہے کہ آپ کو تو فی الفور چاہیے تھا، آپ مذمت کرتے اور کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے، مجبوری ہے۔ اقتدار عطا کیا ہوا عمران خان صاحب کی پارٹی کا ہے تو وہ نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں، کھل کے مذمت بھی نہیں کرتے اور کھل کے اس کو اون بھی نہیں کرتے۔ اور پنجاب کا کوئی وزیر، ایک وہ وزیر داخلہ ہیں، ان کو تو چاہیے تھا، آپ سابق کرنل ہیں، فوج میں رہے ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا آپ کھل کے مذمت کرتے۔ وہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ شہباز گل کی گرفتاری کے رد عمل میں عطا تارڑ کو گرفتار کریں گے۔ میرا نام عطا اللہ تارڑ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ جھکنے والا ہوں، نہ بکنے والا ہوں، نہ ڈرنے والا ہوں۔ کرنل ہاشم ڈوگر صاحب، اوپنلی بیٹھا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ میں اگر ہمت ہے بطور وزیر داخلہ پنجاب، مجھے انگلی بھی لگا کر دکھائیے۔ یہ تماشا نہیں چلے گا کہ ایک شخص ٹی وی پہ آ کر فوج کے خلاف سازش کرے، ملک کی سالمیت کے خلاف سازش کرے، ملک دشمن بیانیاں آ کے اس کو پروموٹ کرے۔
اور آپ کہیں کہ اس کے رد عمل میں ہم کسی کو پکڑیں گے، آؤ میں بیٹھا ہوں، میں پنجاب میں جہاں مرضی میرا دل کرے گا میں آزاد شہری ہوں، آئین پاکستان نے مجھے حقوق دیے ہیں، میں جس شہر میں چاہوں جاؤں گا، اور پنجاب پولیس ضرور استقبال کرے، میں سابق وزیر داخلہ بھی رہا ہوں، اس حوالے سے پروٹوکول تو میرا بنتا ہے، ضرور استقبال کرے، میں استقبال لینے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے پروٹوکول کی آفر کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس سازشی بیانیے کو دفاع کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائیاں کریں گے تو ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم کبھی بھی اس ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، خون کے آخری قطرے تک لڑ جائیں گے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ جائیں گے، مگر یہ سازشی بیانیاں اس کو کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب کا ایک وزیر بتا دیں یا پنجاب کا ایک ترجمان بتا دے جس نے شہباز گل کے اس کبھی اور مکروہ حرکت کی مذمت تک کی ہو، اس کا دفاع ہو رہا ہے ٹی وی چینل پہ، اتنی دیدہ دلیری، آپ لوگوں کو بالکل کوئی شرم حیا آپ کے پاس سے بھی گزری ہے؟ یا آپ کو کوئی اس ملک کا خیال آتا ہے کہ اس ملک کی وجہ سے ہم ہیں جو آج ہیں، کہ آپ بیٹھ کے دفاع کر رہے ہیں؟ مذمتی الفاظ آپ کے منہ سے ادا نہیں ہوتے، اینکروں کی زبانیں تھک جاتی ہیں کہ بیان کی مذمت کر دو، کوئی مذمت نہیں ہے۔ ان کو سیاست اتنی پیاری ہے کہ یہ آج مذمت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ میں تو بھی سمجھتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب کہتے تھے قانون کے مطابق کارروائی ہو، تو آپ کو کسی نے نہیں بتایا خان صاحب کہ پرچہ ہوا ہے 124 سے سیڈیشن کے تحت پرچہ ہوا ہے، اس میں گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، پھر تحقیقات ہوتی ہیں۔ آپ کے جب بس میں تھا تو آپ بے گناہ لوگوں کو اپنی فورن فنڈڈ پارٹی کے لوگوں کے مقابلے میں آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، آپ کی تو فورن فنڈڈ پارٹی ہے نا، آپ نے تو یہودیوں سے، بھارتی جو نژاد امریکی ہیں ان سے آپ نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں، آپ کا تو ایجنڈا ہی غیر ملکی ہے، اس لیے آپ فوج کے خلاف اور ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں، شہداء کی قربانیوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں، یہ تو آپ کا ایجنڈا ہے کیونکہ آپ کو پیسے وہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ بین الاقوامی سازش ہے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خان صاحب، ایبسلوٹلی ناٹ، اب یہ نہیں چلے گا اس ملک کے اندر کہ آپ اس ملک کی سالمیت پر سوال اٹھائیں اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کریں، بالکل نہیں۔ یہ آپ کے جتنے وزراء ہیں، مطلب غضب خدا کا کہ ایک فورن فنڈڈ پارٹی، اور آپ نے کیا نہیں کیا۔ آج آپ بات کرتے ہیں این آر او کی، آپ کس منہ سے این آر او کی بات کرتے ہیں؟ کانفرنس کر رہے ہیں اور اب شامل کریں گے پاکستان کے زیر اہتمام احتجاج کیا گیا رکن سندھ اسمبلی صداقت حسین نے حکومتی روش تبدیل نہ ہونے پر سی ایم ہاؤس پر دھرنے کی دھمکی دے دی۔ اورنگی نمبر 5 میں زونل میونسپل کارپوریشن کے دفتر کے باہر مظاہرے میں شریک عوام نے پلے کارڈ، خالی مٹکے اٹھا رکھے تھے جو واٹر بورڈ کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ مظاہرے سے خطاب میں رکن سندھ اسمبلی صداقت حسین کا کہنا تھا کہ ہب ڈیم کے سب سے نزدیک ہونے کے باوجود اورنگی پانی کی نعمت سے محروم ہے۔ اگر سندھ حکومت نے یہ روش نہ بدلی تو سی ایم ہاؤس پر دھرنا دیں گے۔ ہم نکلیں گے، سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، پھر کرنا گرفتار، ہم نکلیں گے ایم ڈی آفس کا گھیراؤ کریں گے، پھر کرنا گرفتار، ہم گرفتاری سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ مظاہرے میں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے خطاب کرنا تھا جو صاحبزادے کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہ پہنچ سکے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی الیکشن مقررہ وقت پر کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پرانے تمام بیلٹ پیپر ضائع کر کے نئے بیلٹ پیپر شائع کرے تاکہ دھاندلی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو بھی فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی کے دارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہیں۔ بارشوں کے باعث کراچی تباہ ہو چکا ہے۔ بدترین صورتحال سے یہ شہر دوچار ہے۔ ایک بلدیاتی منتخب ادارہ ملے، بعض پارٹیاں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے فرار کا راستہ اختیار کریں کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے نئے بیلٹ پیپر شائع کیے جائیں اور پرانے بیلٹ پیپر کو ضائع کیا جائے تاکہ دھاندلی نہ ہو سکے۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور عہدے سے فوری برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ وہ محض سیاست چمکا رہے ہیں جن کا جھنڈا لگائے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ شہر کے حقوق کے لیے ہمیں سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کیا جائے۔
چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ 28 ستمبر 2022 کو ہوگی۔ بلدیاتی الیکشن میں 12.5% کوٹا خواتین اور نوجوانوں کے لیے بھی رکھا گیا ہے، جس کا مخصوص نشستوں کی طرز پر علیحدہ سے شیڈول کا اعلان ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر فرحت علی کے مطابق حتمی ووٹر فہرستیں جاری ہو چکی ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کیس میں پرویز الہی گروپ کے منصب علی خان نے الیکشن کمیشن کو جواب جمع کروا دیا ہے۔ مسلم لیگ کاف پنجاب کے نائب صدر رائے منصب علی خان کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت کی پارٹی میں بے پناہ خدمات ہیں، لیکن اب وہ ڈسیبل ہو چکے ہیں، ان کا متبادل ناگزیر ہے۔ کاف لیگ پارٹی انتخابات کیس پرویز الہی گروپ کے منصب علی خان نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کروا دیا۔ الیکشن کمیشن سے پارٹی انتخابات پر جاری حکم امتناعی خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ رائے منصب علی نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، چودھری شجاعت کی بیماری کے باعث پارٹی نے فیصلہ کیا کہ چودھری پرویز الہی قیادت سنبھالیں۔ چودھری شجاعت کی صحت پارٹی سنبھالنے کے قابل نہیں رہی، لیکن طارق بشیر چیمہ کی طرف سے پارٹی کو ہائی جیک کرنے کا قوی امکان ہے۔ چودھری صاحب بہت بیمار ہو گئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کی قیادت تبدیل کر کے دوسرا صدر لایا جائے، جو کہ یقیناً چودھری پرویز الہی ہوں گے۔ مسلم لیگ کاف پنجاب کے نائب صدر نے پارٹی انتخابات کے خلاف چودھری شجاعت کی درخواست خارج کرنے اور الیکشن کمیشن سے پارٹی آئین کے تحت انتخابات کا عمل جاری رکھنے کا حکم دینے کی استدعا کی ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال کی۔ ملک بھر میں مانسون کی طوفانی بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بادل جم کر برسیں گے۔ جنوبی پنجاب میں طوفانی بارشوں سے سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے، جبکہ بلوچستان میں بھی ایک بار پھر سے سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ ملک بھر میں مونسون کی طوفانی بارشوں کے نئے اسپیل کا آغاز ہو گیا۔ 14 اگست تک بادل ٹوٹ کر برسیں گے۔ طوفانی بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ پنجاب کے ندی نالوں کی صورتحال خطرناک، جبکہ نشیبی علاقے ڈوبنے کا خدشہ ہیں۔ سیلاب کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی۔ شمال مشرقی بلوچستان میں بھی ایک بار پھر طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس سے مختلف اضلاع میں ایک بار پھر تباہی کا خطرہ ہے۔ ترجمان NDMA کا کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی امداد کی فراہمی جاری ہے۔ متوقع بارشوں کے پیش نظر اقدامات مزید تیز کر دیے گئے ہیں۔ اور لاہور میں صبح سے چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ شہر کا درجہ حرارت 31 سینٹی گریڈ تک آ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی نوید بھی سنا رکھی ہے۔ لاہور سے سید عباس حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں صبح سویرے سے ہی ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار، سخت گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ درجہ حرارت 31 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہوا چلنے سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا ہے، تاہم لوڈ شیڈنگ نے ان کا جینا محال کر دیا ہے۔ بہت اچھا موسم بن گیا، مگر یہ اگر جو لاہوری ہے وہ تو موسم کو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ باقی اللہ پاک کا بہت کرم ہوا کہ موسم اچھا ہو گیا۔ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا موسم ہو گیا۔ ادھر موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ آج شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ سید عباس حیدر، نیوز 1 لاہور۔ ترانہ ریکارڈ کروا دیا ہے، پرومو آج ہی لانچ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا اسلام آباد میں جشن آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریب سے خطاب، کہا کوئی بھی شخص کافی ٹیبل بک کو موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ پاکستان کی 75ویں سالگرہ بہترین انداز میں منائیں گے۔ پہلی دفعہ جو ہمارا قومی ترانہ ہے اس کو ری ریکارڈ کیا گیا ہے، اس کا پرومو انشاءاللہ آج ہم انویل کریں گے، پاکستان کے لیے، لوگوں کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اور وزیر اعظم اس کا آفیشیل لانچ جو ہے پورے کا ترانے کا ری ریکارڈنگ کا وہ 14 اگست کی صبح فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی کے اندر کیا جائے گا۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں جوش و خروش کے ساتھ جاری ہیں۔ شہری قومی پرچموں کی خریداری میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز 1 عدنان خالد سے، جو کہ اس وقت گارڈن ٹاؤن کی ایک مارکیٹ میں ہی موجود ہیں۔ عدنان خالد بتائے گا، جس مارکیٹ میں آپ موجود ہیں وہاں پر کیسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں؟
جی ملک بھر کی طرح لاہور شہر میں بھی جشن آزادی کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے. لاہور شہر میں شہریوں نے اپنے گھروں کی چھتوں پر سبز لالی پرچم لہرانے شروع کر دیے ہیں اور لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ سٹالز لگا دیے گئے ہیں جہاں پر جھنڈے, بیچز, جھنڈیاں اور بینڈز فروخت کیے جا رہے ہیں اور بچوں بڑوں کی بڑی تعداد جو ہے ان کو خریدنے کے لیے یہاں پر موجود ہے. اسپیشلی اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچوں میں اس حوالے سے کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے. ہماری بچوں سے بات ہوئی, شہریوں سے بات ہوئی, ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ وہ دن ہے جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا, ہمیں ایک آزاد ریاست قائد اعظم نے دی تھی اور اس کو ہم پورے جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے بھی لاہور شہر میں تمام اقدامات مکمل کر دیے گئے ہیں, انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں کہ لاہور شہر کی مختلف شاہراہوں کو جو ہے وہ سجا دیا گیا. اس کے علاوہ 14 اگست کی رات کو آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا مینار پاکستان لاہور پر اور مختلف علاقوں میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا. جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں, مارکیٹس میں رش بڑھ گیا ہے. عدنان خالد اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. 14 اگست کی آمد ہے. ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ہر طرف سبز رنگ کی بہار ہے. شہریوں نے جشن آزادی کو پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں. چودہ اگست آزادی کا جشن, تیاریاں بھی خوب. کراچی کے شہریوں نے کمر کس لی. سبز رنگ کی بہار ہر طرف نظر آنے لگی. دکان ہو یا اسٹال, صرف پاکستانی رنگ ہی نظر آنے لگا. بچوں کے کپڑے, بیجز, چوڑیاں, ہیئر بینڈز, کیپس, گھڑیاں, سبز ہلالی پرچم کے کیا ہی کہنے. وقت کم, مقابلہ سخت, رش بھی زیادہ. کسی کو مہنگائی کی کوئی پرواہ نہیں. پاکستان کی ثقافت ہے, یہ تو کسی ملک میں نہیں ہوتا. یہ پاکستان سے محبت ہے. کوئی کسی سے کہتا نہیں کہ جھنڈے لو آ کے, نہ کوئی گورنمنٹ کہتی جھنڈے لو آ کے, تو آپ خود آتے ہیں. اب میں آیا ہوں بچوں کے لیے جھنڈے لینے, تو یہ ایک محبت ہے پاکستان سے. 14 اگست کو قائد اعظم نے ہمارے لیے یہ ملک آزاد کیا. جھنڈیاں لگاتے, بلون لگاتے, اپنی قومی دن مناتے ہیں, 14 اگست مناتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس سال ہم کو 14 اگست دکھائی. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو صاف کریں. یہ جھنڈیاں وغیرہ لگا رہے ہیں پاکستان کی, ٹھیک ہے, محبت ہے, ہمیں پاکستان کی قدر کریں. خدا نے اپنی جو تعلیم دی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائے, اور اگر آپ نے تعلیم نہیں لی تو خدا کے واسطے تعلیم لے. آزادی منانا ہے, دنیا کو دکھانا ہے کہ زندہ قومیں کیسے اپنا قومی دن مناتی ہیں. وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہیے گا. کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں ورلڈ کپ کی پرفارمنس دہرائیں گے. ٹیم پر کوئی دباؤ نہیں ہے. خواہش ہے کہ شاہین آفریدی جلد فٹ ہو جائیں. حسن علی بھی جلد کم بیک کریں گے. شاہین کا جو تھوڑا سا فٹنس کا ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر انشاءاللہ وہ فٹ ہو تو وہ نیدرلینڈ کا بھی ایک میچ کھیلے. حسن علی کی بات کی ہے, ہمیشہ میں اس کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں, وہ ٹیم مین ہے. جس طرح ہمارا پچھلے ورلڈ کپ میں تھا, جو ہمارا کانفیڈنس تھا اسی کو لے کے چلیں گے, لیکن ابھی ہمارا فوکس نیدرلینڈ.